औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम व अलक़ाबिहिम व फ़ज़ाइलिहिम अजमईन व सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें वलायत हक्का मुतलिका कुलिया इलाहिया यानी कि मौला मीर कायनात अमीर मुमकिनात इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक रहने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। बेशक कि अगर परवरदिगार हमें ये तौफीक अता नहीं फरमाता तो हम भी दूसरे लोगों की तरह गुमराह होकर किसी और की वलायत को ही दीन और ईमान और उसी को अपना अक़ीदा समझ बैठते। बरादरान ग्रामी, आज आपके सामने जो लाइव आया हूँ, इसका लाइव आने का मकसद, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका उन्वान जो है वो क़याम पाकिस्तान रखा गया, जिसमें जामिया मुंतज़िर के हाफ़िज़ काज़म रज़ा ने कुछ बातें कही और सिर्फ बातें कही नहीं बल्कि डायरेक्ट मुखातब किया मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान को। आप मेरी तबीयत और मिजाज से वाकिफ़ है, आप मेरे तरीक़ाकार से वाकिफ़ है। पहले आपको मैं उसकी वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो कुछ बातें कर रहा है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो कुछ वो कह रहा है अपनी उस गुफ्तगू में, उसको बड़ी तसल्ली के साथ और पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। आपको अगर मैं कोई चीज़ बयान ना भी करूँ तो उसकी गुफ्तगू बजाते ख़ुद उसके मुनाफिक होने के बारे में एक बहुत बड़ा इश्तिहार बन के आपके सामने आ जाएगी। लेकिन पहले उसकी वीडियो देखिए, उसकी गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो पोस्टमार्टम होता है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं बग़ैर सबूत के और बग़ैर दलील के पोस्टमार्टम करता ही नहीं। ठीक है जी, चलिए पहले आपको सुनवाते हैं कि हाफ़िज़ काज़म रज़ा ने क्या कहा। पूरी तवज्जो के साथ ये सारी गुफ्तगू आपको सुननी है। आपने ये जुमले बड़ी तवज्जो के साथ सुने होंगे। यही जुमले मैं दोबारा आपको सुनवाना चाहता हूँ कि इस मुल्ला की मुनाफ़क़त जो है वो देखिएगा ज़रा क्या है, जो ये जुमले बोल रहा है। ये ज़रा तवज्जो के साथ सुनिए और दोबारा सुनिए।
یہ وہ بنیادی جملہ ہے جس کی وجہ سے مجھے آج لائیو آ کے گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، یعنی انتہا ہے منافقت کی۔ ہم سنتے آئے ہیں ہمیشہ سے کہ قاضی شرح نامی ایک بندہ تھا جس نے کوئی فتویٰ جاری کیا تھا اور اپنے ساتھ لوگوں کو ملایا تھا، اس زمانے کے مفتیوں کو ملایا تھا، اور ملانے کے بعد ان کے ذریعے مولا حسین علیہ السلام کو باغی قرار دلوا دیا تھا، اور یزید لعین کی حکومت کو جائز قرار دیتے ہوئے اسے خلیفہ برحق اور امیر المومنین منوایا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کردار جو ہیں وہ بنیاد ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ شخصیت پرست نہیں ہیں، اگر ہم آج بھی، بلکہ صرف ہم ہی کیا، مسلمانوں کے 73 فرقے اگر یزید کو برا کہتے ہیں، اس پہ لعنت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ اس کا وہ کردار ہے جو اس نے اپنی زندگی میں پیش کیا۔ قاضی شرح اپنے زمانے میں اپنے کردار کی وجہ سے آج تک تنقید کا نشانہ ہے۔ اس نے بھی یہی کام کیا تھا کہ حقیقت کو موڑ کے اور اپنے مقصد کو حل کرنے کے لیے اس نے مینوپولیٹ کر کے لوگوں کے سامنے باتیں کچھ اور رکھیں۔ افسوس اس پر میری آج کی گفتگو کے جو مخاطب ہیں وہ یہ اہل سنت کے علماء کرام ہیں جو متدین ہیں، جن کو اپنے وطن سے محبت ہے، جو اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں، کہ یہ جملے میں دوبارہ سنوا رہا ہوں۔ یہ جملے نہ صرف یہ کہ شیعہ قوم سنیں کہ یہ ملا جو ہے یہ صرف اپنی ولایت فقیہ کو بچانے کے لیے کس قدر مکاری پر اتر آیا۔ دوبارہ سنیے گا۔
آپ نے گفتگو سن لی، چند خاص جملے میں دوبارہ سنوانا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ مولوی صاحب وہاں پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے منشور میں لکھا ہوا ہے، جو ہم نے اپنا ممبرشپ فارم رکھا، اس ممبرشپ فارم میں ہم نے ایک شک دکھائی اپنے عقیدے کے حوالے سے، اس کو بنیاد بنا کے مولوی صاحب جو ہیں وہ اہل سنت کے اکابرین کو یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے یہ لکھا ہے تو یہ دراصل پیام پاکستان جو اجتماعی فتویٰ ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ میں اب مخاطب ہوں برادران اہل سنت کے ساتھ، اہل سنت کے اکابرین کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ کہ مرکز ولایت علی پاکستان نے اپنے عقائد کو اپنے ممبرشپ فارم کا حصہ بنایا، ہم نے تحریری طور پہ پوری قوم کے سامنے ان عقائد کو رکھا، اور ہم نے یہ کہا کہ اگر یہ تشیع کے عقائد کے منافی ہیں تو اس کی نشاندہی کریں، کوئی ایک شک دکھائیں جو تشیع کے بنیادی عقائد کے خلاف ہو۔ دوسری بات، فتوے کے معاملے میں جس شک کا یہ مولوی کاظم بیان کر رہا ہے کہ مرکز ولایت نے اپنے فارم میں اس کو رکھا ہے، اس کا اطلاق یہ ملا جی، یہ ولایت فقیہ کا پیروکار، یہ دفتر مرجعیت ایران کا وظیفہ خار، یہ ولایت فقیہ کے دسترخوان کی ہڈیاں چوسنے والا مولوی آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ پیام پاکستان کے مخالف ہیں۔ اچھا، پچھلے سال 6 جولائی 2019 ہم نے جو اعلامیہ جاری کیا تھا اور جو ہماری تقاریر وہاں پہ ہوئی تھیں، ہمارا تو بنیادی مطالبہ ہی یہ تھا کہ پیام پاکستان کے نتیجے میں جو نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے، ہر اس شخص کو اور اس مدرسے کا احتساب کیا جائے، آڈٹ کیا جائے جو بیرون ملک کے فنڈز کے اوپر چل رہا ہے۔ ہم جیسے آپ برادران اہل سنت میں مختلف گروہ ہیں، مختلف نظریات ہیں، کچھ مقلد ہیں، کچھ غیر مقلد ہیں، اسی طریقے سے ہم شیعان حیدر کرارہ اثنا عشریہ امامیہ ہم تقلید کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اجتہاد اور تقلید کے پیروکار نہیں ہیں، ہم قرآن اور معصوم کے فرمان کے تابع ہیں، اور اس کے لیے ہم کسی کی تقلید کا پٹا اپنے گلے میں پہننے کو تیار نہیں ہیں۔ سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم اس فرمان کے تابع بلا تفریق شیعہ یا سنی جو جس کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی ہے ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، برادران اہل سنت اور تشیع جو ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، جو موالیان حیدر کرار ہیں، جو ماتمیان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ تو پہلے ہی اس بات کے اوپر ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ ہم کسی غیر ملک کے سپریم سیاسی لیڈر کو اپنے زمانے کا امام معصوم کیوں مانیں۔ میں بارہا اپنے اسی پیج کے اوپر وہ ویڈیوز دکھا چکا ہوں جس میں ان کا عقیدہ جو ہے، یہ جو ولایت فقیہ کے پیروکار ہیں، ان کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ خامنہ ای امام معصوم ہے۔ گستاخ اہل بیت تو یہ ہے جو ایک خاطی انسان کو، ایک ایسے شخص کو جس کے پاس اجتہاد کی ڈگری بھی نہیں ہے، وہ کسی مدرسے سے اجتہاد کی ڈگری کا ہولڈر نہیں ہے، بلکہ وہ رشین یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری لے کے آیا تھا، اس شخص کو آپ امام معصوم کیسے تسلیم کریں گے؟
آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے آئین کو فالو کریں گے یا کسی غیر ملک کے آئین ولایت فقیہ کو اپنے ملک میں نافذ کرنے میں شامل ہوں گے؟ کیا ہمارا یہ سوال غلط ہے؟ میرے پاس لاتعداد ویڈیوز موجود ہیں، تحریف قرآن کی ان کی ویڈیوز موجود ہیں. یہ گستاخان قرآن ہے. اہل سنت اور شیعہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ سورہ کوثر مخدومہ کائنات بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی. یہ ملا جو ولایت فقیہ والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ سورہ کوثر کی تفسیر کا نام خامنئی ہے. کیا یہ تحریف قرآن نہیں؟ کیا یہ تفسیر بالرائے نہیں؟ ذکی باقری کہتا ہے کہ سورہ دہر کی جو آیت ہے کہ یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اہل سنت اور تشیع کا بالاتفاق متفقہ طور پر یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت گھرانہ پنجتن علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نازل ہوئی. وہ کہتا ہے کہ یہ اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ خامنئی ہے. کیا یہ تفسیر بالرائے نہیں؟ کیا یہ قرآن میں قرآن کی تفسیر کے ذریعے اس میں تحریف نہیں؟ شیعہ سنی کا متفقہ عقیدہ ہے کہ مقام خم غدیر پر مولایت مولا امیر کائنات علیہ السلام کا اعلان ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ بلند کیا اور یہ کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا. آج کا یہ ولایت فقیہ کا پیروکار کہتا ہے کہ اعلان غدیر جو تھا وہ خمینی کی ولایت کا اعلان تھا. کیا یہ حدیث کا انکار نہیں؟ کیا یہ تحریف حدیث میں نہیں آتا؟ شیعہ سنی کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جنگ احزاب کے موقع کے اوپر جب عمر ابن عبدود خندق پار کر کے آیا اور اس نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور سرکار رسالت مآب نے یہ فرمایا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ تو تب مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مقابلے پہ جب جا رہے تھے تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباس دیا، اپنی عبا اور قبا دی، اپنا امامہ شریف پہنایا اور اپنی تلوار دے کے کہا کہ اب جاؤ. اور مولا علی جب روانہ ہوئے تو فرمایا کہ برز الایمان کلہ علی کل کفر، آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا. 1400 سال سے شیعہ سنی عقیدہ ہے کہ کل ایمان سرکار امیر کائنات امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آج کا یہ ولایت فقیہ کا پیروکار یہ کہتا ہے کہ آج کا کل ایمان خامنئی ہے. کیا یہ سرکار رسالت مآب کے فرمان میں تحریف نہیں؟ اصل گستاخ کون ہے؟ ہم شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک کے آئین اور قانون پر چلیں گے. ہم نے مطالبہ کیا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا جائے. ہم نے آصف اشرف زلالی کے خلاف سب سے پہلے احتجاج کیا جب کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اور پھر برادران اہل سنت کی طرف سے آوازیں بلند ہوئیں. اور سلام کرتا ہوں میں ایسے اہل سنت کے اکابرین کو کہ جنہوں نے آصف اشرف زلالی کو نہ صرف یہ کہ غلط کہا بلکہ غلط ثابت کیا، اس کی مذمت کی. میں سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ملا حافظ کاظم آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے، مرکز ولایت علی پاکستان پر الزام لگا رہا ہے، 13 تاریخ کو اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، 17 تاریخ تک یہ کہاں سویا ہوا تھا؟ اس سے پہلے سینکڑوں علماء اہل سنت کی طرف سے ویڈیو بیانات جاری ہوئے. یہ کہاں تھا؟ انتہائی واضح لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں، ہم شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ ہم تقلید کو تسلیم نہیں کرتے. ہم غیر مقلد ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اہل سنت کے اندر بھی غیر مقلد موجود ہیں. کیا غیر مقلد ہونا پاکستان کے امن کو برباد کرنا؟
पिछले साल से लेके अब तक मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान के किसी एक भी नुमाइंदे की तरफ से मेरे इस मुल्क के लिए, मेरे मुल्क के आइन के लिए, मेरी मुल्क की अफवाज पाकिस्तान के लिए, मेरे मुल्क की अदलिया के लिए कोई एक बयान है जो हमने मुखालफत में दिया हो? हमारे किसी एक बयान से ये साबित कर सकते हैं कि हम अपने मुल्क के वफादार नहीं, या हमें अपने मुल्क का अमन अजीज नहीं? ये आज के दौर का काजी शुरा है, किस कदर ढिठाई से और बेशर्मी के साथ वहां बैठ के मुनाफिकाना अंदाज में ये कह रहा है कि इन्होंने कहा है कि हम फतवे नहीं मानते, इसलिए ये इस फतवे को तस्लीम नहीं कर रहे। तुम्हारे लिए ये फतवा होगा हाफिज काजिम, हमारे लिए ये नेशनल एक्शन प्लान और मेरे मुल्क की सलामती का मसला है। हम तुम्हारे समेत, हम तुम्हारे खिलाफ आवाज ही इसलिए उठा रहे हैं कि तुम हमारे मुल्क में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए, एक गैर मुल्क के सुप्रीम लीडर की हमायत करते हो, तुम उसके ऊपर अपना ईमान रखते हो, तुम उसके इशारों पे चलते हो। हम तो कहते ही हैं, हमारा तो मुतालबा ही ये है कि सरजमीन पाकिस्तान पर किसी की प्रॉक्सी वार नहीं लड़ी जानी चाहिए। सरजमीन पाकिस्तान पर रहने वाले पाकिस्तानी को पाकिस्तान से मोहब्बत होनी चाहिए। दीगर इस्लामी ममालिक के साथ हमारा इस्लामी भाईचारा है, लेकिन किसी मुल्क का आइन हमारे मुल्क में कैसे चल सकता? हमारा तो एहतजाज ही ये है कि वलायत फ़क़ीह जो ईरान का आइन है, जिसके तहत वहां हुकूमत चलाई जाती है, उसे हम शियाने हैदर करार असना अशरिया इमामिया का अकीदा क्यों बनाया जा रहा? क्या यह हमारा मुतालिबा गलत है? क्या आज तक हमारे किसी फेल से, हमारी किसी तकरीर से, हमारी किसी तहरीर से मेरे मुल्क के बारे में या मेरे मुल्क के किसी ऐसे इदारे के बारे में जो इस मुल्क की नजरियाती और सरहदी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करने वाला है, किसी भी किस्म का कोई ऐसा बयान नजर आता है कि जिसमें मुखालफत हो? तुम्हारे ए वलायत फ़क़ीह के पैरोकारों, ए काजी शुरैह, हाफिज काज़म, तुम्हारे मुल्लाओं में तुम्हारे बयानात मौजूद हैं। अभी तो ताज़ा तरीन एक मौलवी ने बयान दिया है जो अदालत में जाके गैर मशरूत माफ़ी मांगने के बावजूद 7 दिन के लिए जुडिशल में है, और जिसका साथ तुमने इसलिए छोड़ दिया कि तुम जानते थे कि अगर इसका साथ दिया तो तुम नंगे हो जाओगे। क्या जवाद नकवी अपने मदरसे में बैठ के वलायत फ़क़ीह को पेश करते हुए मेरे मुल्क की हुकूमत और इसके अंदाज की मुखालफत नहीं करता? क्या ये वलायत फ़क़ीह वालों का अकीदा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है ये गैर इस्लामी है? क्या ये मेरे मुल्क के अंदर वलायत फ़क़ीह तर्ज की हुकूमत कायम करने का ख्वाब नहीं रखते? नहीं, तुम जितनी मर्जी मकारी कर लो, तुम जितना मर्जी मैनिपुलेट कर लो, हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है नए दीन क्या जो है बुनियाद रखी इन्होंने। कौन सा नया दीन रखा है हमने? हमने अपना अकीदा अपने मेंबरशिप फार्म पर लिख रखा है। हमने अल्लाह की तौहीद से लेके सरकार रिसालत माब की ख़त्म नबूवत तक, और ख़त्म नबूवत से लेके मौला मीर कायनात और आइमा मासूमीन की वलायत तक इकरार को अपने अकीदे का जुज़ करार दिया, बुनियाद करार दी है। तुम बताओ, जो तुमने इमाम खामनाई और वलीउल अमर खामनाई बनाया है, ये कौन सा अकीदा है? कहाँ से लेके आए हो? कुरान की किस आयत से लाए हो? मासूम की किस हदीस से लाए हो? तहरीफ कुरान तुम करो, हदीसों को तोड़ के तुम बयान करो, गैर मुल्क का आइन मेरे मुल्क में नाफज करके तशय्यो का अकीदा बनाने की कोशिश तुम करो,
اور الزام ہم پر لگاتے ہو کہ ہم نیا عقیدہ لائیں. اور ہاں، جن کے تم نے نام لیے ہیں، فلانے پہ پرچہ کروایا، فلانے پہ پرچہ کروایا، یہ قوم نے سن لیا کہ کس نے پرچہ کروایا اور کس نے مقدمہ درج کروایا. اچھا ہوا. لیکن جن کا نام تم لے رہے ہو، کیا ان کی طرف سے کوئی ایک بیان دکھا سکتے ہو کہ انہوں نے مرکز ولایت علی پاکستان کو جوائن کیا ہو یا اس کی حمایت کی ہو، یا مرکز ولایت علی پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا بیان کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ فلاں صاحب جو ہیں یا فلاں صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مرکز ولایت علی پاکستان میں شامل ہوئے ہیں؟ ہم دکھا سکتے ہیں کہ جس کے مقدمات کا تم تذکرہ کر رہے ہو کہ ہم نے اس پہ اتنے مقدمے کرائے، اسی سے حافظ کاظم تم نے جامعہ منتظر میں بیٹھ کے تحریر لی اور دستخط لی اور انگوٹھے لگوائے. وہ تو تمہارا ہے، ہمارا تو نہیں ہے. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ مرکز ولایت علی پاکستان کا حصہ ہے، یا اس نے یہ کہا ہو کہ وہ مرکز ولایت علی پاکستان کی تائید کرتا ہے، اس میں شامل ہوتا. کوئی ایک بیان ہے تو دکھاؤ. کیا تم لوگوں کے یہ پروپیگینڈا تم لوگوں کو حقائق تبدیل کرنے میں کامیاب کر دے گا؟ نہیں کرے گا. ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو توحید سے لے کے توہین اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین تک آئے. ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں. ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے. ہم پر الزام دیا جاتا ہے یہ قادیانیوں کی طرح نیا دین بنا رہے ہیں. اچھا، قادیانیوں کا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا نبوت ختم نہیں ہوئی، تم نے کہا امامت ختم نہیں ہوئی. انہوں نے اپنا نبی بنا لیا، تم نے اپنا امام بنا لیا. ہمارے تو ائمہ 12 ہی ہیں، ہم نے تو کوئی نیا 13واں 14واں یا 15واں امام نہیں بنایا. تو پھر قادیانیوں کے طرز پہ کون ہے؟ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ جو بھی ان کا رہبر وقت ہے، جو ان کا وقت کا امام ہے، ولی الامر ہے، وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھا ہوا ہو، تمام قادیانیوں کے اوپر اس کا امر، اس کا حکم لاگو ہے. تمہارا عقیدہ بھی تو یہی ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھے ہو ولایت فقیہ کے پیروکارو، جو تمہارے امام اور ولی الامر خامنہی نے کہا تم اس کے اوپر عمل کرتے ہو. تو پھر قادیانیوں کا طرز کون ہے؟ ہم نے تو اپنے قرآن اور معصومین کے علاوہ کسی کو تسلیم نہیں کیا. ہمارے جو 5 نکات ہیں، جو بنیادی نکات ہیں، اس میں وطن سے محبت اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے علاوہ دکھاؤ ہمیں کہ ہم نے کسی غیر ملک کے سربراہ کو اپنا لیڈر تسلیم کیا ہو. دکھاؤ. قاضی شریح صاحب، آپ کی یہ منافقت کامیاب نہیں ہو سکے گی. لوگ جاہل نہیں ہیں. لوگوں کے پاس اللہ نے آنکھیں بھی دے رکھی ہیں، عقل بھی دے رکھی ہے. وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں. واضح کر دینا چاہتا ہوں تمام برادران اہل سنت کے علماء کو اور میرے ملک کی حکومت کو اور ان تمام اداروں کو جو میرے ملک کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں. اور میں گزارش کرنا چاہوں گا صدر پاکستان سے، وزیر اعظم پاکستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، آرمی چیف سے، کہ ان غیر ملک کے فنڈڈ لوگوں کا احتساب کریں جو میرے ملک میں بیٹھ کے غیر ملک کی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کے گریبانوں تک اب ہاتھ پہنچنا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل ہونا چاہیے. ان کے مدرسوں کے، ان کے اکاؤنٹس کے آڈٹ ہونے چاہیے. کروڑوں روپے کی گاڑیوں سے لے کے کروڑوں روپے کے بنگلوں تک کے یہ مالک ملا، ان کا احتساب ضروری ہو گیا. ہم اپنے ملک کی سلامتی کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کے آئین کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کے امن کی بات کرتے ہیں. ہم غیر ملک کے ملا کو، اس کے رہبر کو، اس کے سپریم لیڈر کو ہم تسلیم نہیں کرتے. نہیں کرتے تو مطلب نہیں کرتے. ہم تقلید نہیں مانتے.
تو نہیں مانتے. ہم کسی کا پٹا گلے میں پہننے کو تیار نہیں ہیں. ہم صرف قرآن اور محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں. ہم ہر اچھی بات ہر ایک سے لینے کو تیار ہے، چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے. اور میں مطالبہ کرتا ہوں، میں تمام ثبوت مہیا کرنے کو تیار ہوں ان تمام ویڈیوز کے ذریعے جس میں تحریف قرآن کے ذریعے اور احادیث کو تبدیل کر کے ان کی تفسیر غلط کر کے خامنائی کو آج کا ولی الامر اور امام بنا کے یہ ولایت فقیہ کو ہمارا عقیدہ بنانا چاہتے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں، حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری بات کو سنا جائے، کمیشن مقرر کیا جائے، ہمارے نقطہ نظر کو دیکھا جائے، عدالت عالیہ نوٹس لے اور ہمیں وہاں پہ بلائے، ان کو بھی وہاں پہ بلائے. ہم ثابت کریں گے کہ ملک سے وفادار کون ہے اور ملک کا غدار کون ہے. تمہارے لیے آج اتنا ہی ہے حافظ کاظم، تمہارے لیے آج اتنا ہی ہے. بڑے دنوں سے سوال و جواب نہیں ہوئے، 10 منٹ کے بعد سوال و جواب کے لیے آ رہا ہوں. یہ جو آپ کمنٹس پڑھ رہے ہیں، ان کمنٹس میں جو گالیاں دے رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تم پر واجب ہے اپنے امام کا اتباع. تمہارے امام خامنائی نے جو کچھ تمہیں تعلیم دی ہے تم تو وہی کچھ ہی کرو گے. تمہارے جواد نقوی نے، تمہارے ان ملاؤں نے جو کچھ تمہیں سکھایا تم تو وہی کچھ کرو گے. اچھا ہے، تمہاری یہ گالیاں میرے لیے میڈل ہیں. یہ آج بھی اس دنیا میں میڈل ہیں کہ میں اپنے زمانے کے امام برحق کے حق کی بات کر رہا ہوں. میں ان کے مقابلے میں آنے والی ولایت فقیہ کا انکار کرتے ہوئے گالیاں کھا رہا ہوں. اور کل جب میرا امام آ جائے گا تو الحمدللہ میں ان کے سامنے کہہ سکوں گا کہ میرے مولا، میں نے آپ کے حق کو بیان کرتے ہوئے یہ گالیاں کھائی ہیں. 10 منٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں سوال و جواب کے سیشن کے لیے. پھر آپ کے سوال اور میرے جواب. آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے کہ ہم نے ولایت مرکز ولایت علی پاکستان کی بنیاد رکھی کیوں، ہم چاہتے کیا ہیں، ہمارے عقیدے کیا ہیں. آپ پوچھئے گا، میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی. 10 منٹ کے بعد ملاقات ہوتی ہے. تمام موالیان حیدر قرار کو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد.